Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafiq. उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और रमज़ानुल मुबारक के मुबारक अय्याम से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर फर्स्ट वेव तकरीबन कुछ माह पहले जब आई थी 2020 में, तो हमने सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स किए थे नर्चर विद डॉक्टर शफीक के नाम से। इस प्रोग्राम की तकरीबन हमने 45 वीडियोस बनाई थी जो मेरी फेसबुक टाइमलाइन या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। ये जो प्रोग्राम्स हमने किए थे वो कोविड की वजह से जो लोगों के दिलों में एक नेगेटिविटी फैल रही थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिविटी को एनकरेज करने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए हमने वो प्रोग्राम्स किए थे। आप सबका प्यार, इज्जत, हिम्मत अफजाई, ये इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ही तहदिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल, जिसकी बदौलत हम उतने प्रोग्राम्स कर पाए थे। अब चूंकि दूसरी लहर आ चुकी है और लोग परेशान भी हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में हालात कुछ और बिगड़ जाएंगे, तो लोगों के इसरार पर मैंने दोबारा इस प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला किया है। आप सबकी दुआ और प्यार, इज्जत, हिम्मत अफजाई वैसे बाकी रहेगी तो इंशाल्लाह हम इन प्रोग्रामों के ज़रिए आपको कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम्स आपके लिए मुफीद रहते होंगे और आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक्स होते हैं वो जारी रहें, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहें। आजकल जो कोविड को लेकर आपने न्यूज़ में जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया पे हो, उससे हम बिल्कुल ही आंख मूंझ कर बैठ भी नहीं सकते और हक़ाइक़ से मुंह मोड़ भी नहीं सकते और बेखौफी भी नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मैंने सोचा कि भाई एक शुरुआत में एक प्रोग्राम करूं ताकि हम एहतियात से रहें और बाकी के आगे जब प्रोग्राम्स होंगे तो इंशाल्लाह उसको हम अलग अलग टॉपिक से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आज का जो प्रोग्राम रहेगा मैं आपको उसको ब्रीफ आउटलाइन बताऊंगा। एक तो ये है कि एक पार्ट 1 रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन आज के इस प्रोग्राम में हम दे सकेंगे इस टॉपिक पर वो होगी, फिर बाकी जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया पे जो आम बातों के बारे में बताया जा रहा है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइजेशन करना है, एक साजिश है, या फिर रेमडेसिविर के बारे में, इस तरह की जो ऑलरेडी जो बातें हैं, मैं उन पे ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करूँगा वो कि जो इंतज़ामिया या हुकूमतों की तरफ से जो इस क्राइसिस को हैंडलिंग करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, कहाँ तक सही है, क्या गलत हो रहा है, मैं इसके बारे में आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ और लोग इस बारे में कर रहे हैं और वो आपको अवेलेबल हैं ऑलरेडी। मैं आपका जहन वो इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि इस बीमारी को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उससे बचाव के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं, उसके अलामात को लेकर हमारे जहनों में कुछ जो कन्फ्यूजन है, सिम्टम्स को लेकर, उसके ट्रीटमेंट को लेकर, उसकी टेस्टिंग को लेकर, उसकी वैक्सीन को लेकर, ये जो गलत फहमियाँ हैं उसको हम बतदरीज उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आजकल जो आपने लेटेस्ट न्यूज़ आप देखे होंगे, चाहे दिल्ली की हो या बॉम्बे की या बेंगलोर की या कुछ और सिटीज़ में भी, यहाँ पर जो हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं, उनको देखकर हम बिल्कुल ही दूसरे सिटीज़ वाले जो हैं वो आराम से बैठ नहीं सकते।
مجھے ایک نواز دیوبندی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کو ہم جان جائیں۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ہو سکتا ہے نواز دیوبندی صاحب نے کچھ اور پس منظر میں کہا ہو، لیکن اس کو ہم یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جب کورونا کی جب پہلی ویو آئی تھی، فرسٹ ویو، اس وقت تقریباً جولائی میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا بچوں میں کورونا کی علامات کو لے کر، جو اس وقت بچوں میں کامن نہیں تھا وہ، تو اب وہ جو ہے اب بچوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علامات بھی الگ الگ سے آ رہے ہیں، جو وہ ویڈیو آپ کو میرے فیس بک ٹائم لائن جولائی کے مہینے میں آپ کو اسکرول کریں گے تو مل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، وائرس جو ہے وہ اپنے الگ الگ طریقے سے جو ہے اپنے مینیفیسٹیشن دکھا رہا ہے، اور سائنس بھی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہے پہلے کچھ اور بلیو کرتے تھے، اب کچھ اور بلیو کر رہے ہیں۔ پہلے کچھ اور ٹریٹمنٹ ریکمینڈ ہوتی تھی، اب کچھ اور ریکمینڈ ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ آگے بڑھنے اور اس کے بچاؤ سے جو اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ویسے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا میں آپ کے کوشچنس آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ شروعات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کے بارے میں لوگوں کو ابھی بھی کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک سازش ہے، یہ بنی بنائی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو آج بات کروں گا وہ ایز این انڈیویجول اور ایز اے کلیکٹیو کمیونٹی ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور ہم کیا کرنے سے قاصر رہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں انتظامیہ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، نہیں، ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کیا نہیں کیا، اور کیا کرنے کی چیزیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایریا آف کنسرن ہوتا ہے کہ بھئی ہاں فلاں فلاں ملک میں یہ بیماریاں ہو گئیں اور دوسرے اسٹیٹس میں یہ ہو گیا، یہ ایریا آف کنسرن ہے۔ ایریا آف انفلوئنس یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے ہر جگہ پھیل رہی ہے، ہماری پہنچ کہاں تک ہے، یہ ایریا آف انفلوئنس ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ایریا آف کمٹمنٹ کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اس ایریا انفلوئنس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہر ایک آدمی، ہر ایک تنظیم، ہر ایک این جی او جو بھی اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ایریا آف انفلوئنس رکھتے ہیں، وہاں پر وہ کچھ مائل سٹون سیٹ کرنی چاہیے کہ بھئی ہاں ہم اس پہ فوکس کریں گے، ہم اپنی حد تک یہ کام کریں گے، بجائے یہ کہ ہم ہمیشہ کی طرح روتے رہیں کہ بھئی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نہیں، ہم یہ دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس بیماری کو لے کر جو ہمارے ذہن میں ہے کہ بے سازش ہے، یہ ہے، میں یہاں کہنا چاہوں گا آف کورس اٹس مائی پرسنل اوپینین کہ چاہے وہ قدرتی طور پر آیا ہو یا مصنوعی طور پر کسی نے بنا کے بھیجا ہو یا اس کی آڑ میں کچھ لوگ اور کچھ کر رہے ہوں گے، یہ نہ ہی میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں نہ ہی انکار کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی بیماری ہمارے سامنے کھڑی ہے، لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے بیمار ہو رہے ہیں، کئی لوگ تو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھنے کے بعد کم سے کم ہمیں اپنے بچاؤ کی، اپنے فیملی کے اپنے بچاؤ کی، اپنے دیش واسیوں کے بچاؤ کی، ساری انسانیت کے بچاؤ کی کچھ اپائے، کچھ طریقے ہمیں اڈاپٹ کرنے کی چاہیے۔ خاص کر کے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے، اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بیڈس نہیں مل رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہا ہے۔ تو یہاں جو پرانی کہاوت ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، وہ ابھی بھی ویلڈ ہے کہ ہم اگر اس کا ہم بچاؤ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اس کے جو آگے آنے نقصانات ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، چاہے کس نے بھی بنایا ہو، کس نے بھی بھیجا ہو بیماری کو، کسی کی بھی سازش ہو، لیکن بیماری ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس سے ہمارا بچاؤ کرنا
اولین فرض بنتا ہے اپنے اور اپنے لوگوں کا، اپنے دیش واسیوں کا اور ساری انسانیت کے خیال رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہے، ہمارے اندر ایک جذباتی بہاؤ بہت ہوتا ہے، ہم کوئی چیز کو لے کر بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم جذبات کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہوش جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی فرائض کا کیا مقام ہے، سنتوں کا کیا مقام ہے، نوافل کا کیا مقام ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہے، اہمیت دینی ہے، ترجیحات دینی ہے۔ جہاں تک جان بچانے کا، چاہے اپنی ہو یا دوسروں کی، میرے خیال میں یہ پرائرٹی میں آتا ہے، اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ ہم آتے ہیں کہ اس کی جو علامات ہیں، سمٹمز ہیں، اس میں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی لہر جو تھی، جو فرسٹ ویو تھی، اس وقت لوگوں نے آلریڈی جو واٹس ایپ یونیورسٹی ہے اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی گلے میں خراش آتی ہے تو ڈرائی کاف آتا ہے، پھر جو ہے آپ کو بریدنگ ڈیفیکلٹی آتی ہے، پہلے دن یہ ہوتا ہے، پھر 3-5 دن میں یہ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ آلریڈی جو ہے میڈیا پہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو پیٹرن میں ڈیسیز پریزنٹ ہوتی تھی، یعنی جو علامات ہوتی تھیں، اب اس سے تھوڑا مختلف ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے امیڈیٹ ڈیٹیریوریٹ ہو کے حالت شدید ہوتے ہوئے وہ سیدھا جو ہے وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کو کلاٹنگ پرابلمس آتی ہیں، یا کوئی اسٹروک ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ سارے جو ہے اسی کی مینیفیسٹیشنز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو پہلے میں نے بچوں کے لیے جو ایک ویڈیو بنایا تھا جولائی میں، اس میں نے کہا تھا کہ بھائی بچوں میں اس کی علامات الگ ہوتی ہیں۔ یہ اب آلریڈی جو ہے یہ پیٹرن آنا شروع ہو گیا ہے، کافی شہروں میں جو ہے بچے جو ہے الگ الگ سمٹمز، ان میں یہ لاس آف ٹیسٹ جو ہوتا ہے یا اسمیل کا جو ہوتا ہے، یہ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہائی گریڈ فیور آتی ہے، آنکھ لال ہو جاتی ہیں، جو ہاتھوں کا جو جلد ہوتا ہے، جو اسکن ہوتا ہے وہ پیل ہونے لگتا ہے، تھوڑا سویلنگ ہو جاتی ہیں ہاتھ وغیرہ۔ تو ابڈامن یعنی ٹمی میں جو پین ہوتا ہے وہ ہے، پیٹ درد کی جو شکایت کرتے ہیں، یا لوز موشن ہو سکتا ہے، یا وومیٹنگ ہو سکتا ہے، یا ہارٹ کے پرابلمس آ سکتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ بچوں میں الگ طریقے سے پریزنٹ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی جو ہمیں انفارمیشن تھی تقریباً 1 سال پہلے پہلی لہر میں، اب جو ہے وہ ایک نئی انفارمیشن آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں جو ہے دوسرے ممالک کا تجربہ بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ بھئی وہاں انہوں نے پہلی ویو کو کیسے ڈیل کیا، سیکنڈ ویو کو ڈیل کیسے کیا۔ اب ہمارے ہاں جب ہمیں پتا تھا کہ بس سیکنڈ ویو آنے والا ہے، تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی اور ہم کہاں وہ کرنے سے قاصر رہے، کیا کرنا چاہیے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کو سیکنڈ ویو آنے کا پتہ ہے تو دوسرے ممالک کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تیسری اور چوتھی لہر بھی آلریڈی آ چکی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے جلدی معاملہ تھمنے کا جیسا نہیں لگتا ہے، اسی لیے جو ہے ہمیں ایک تو امیڈیٹ شارٹ ٹرم پلاننگ اینڈ لانگ ٹرم پلاننگ، یہ دونوں طرف ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو احباب این جی اوز اور تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے اگر اپنا ان پٹ شیئر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں آگے پلاننگ میں آسانی ہوتی ہے۔ میں اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آلریڈی ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوں گے، اگر نہیں ہے تو ہم اس سے کچھ روشنی لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے سمٹمز کی، یعنی علامات کی۔ ایک تو ہم نے کہا کہ جو پہلی ویو تھی اس سے ابھی دوسری ویو میں تھوڑا مختلف علامات دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو انفیکٹیوٹی پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ایک جب آدمی کوئی انفیکشن لیتا ہے تو وہ جب دوسروں کو وہ پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہم انفیکٹیوٹی کہتے ہیں، تو وہ آدمی میں علامات ظاہر ہونے سے، یعنی سمٹم شروع ہونے سے 1 دن پہلے سے لے کر سمٹم شروع ہو کے 3-4 دن تک، یہ جو ہے میکسیمم انفیکٹیوٹی پیریڈ ہوتا ہے۔ یعنی ابھی آپ کو لگتا ہے کہ صرف سردی ہوئی ہے یا کچھ وائرل فلو ٹائپ ہے، تو اس وقت آپ لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں سے پہلے کے جیسا ہی مل جل رہے ہیں، کھانس رہے ہیں، یہ اس سے جو ہے وہ آپ آلریڈی لوگوں کو پھیلا چکے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں جا کے پھر خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی مریض جو ہے وہ سیریس ہوا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں 2-3 دن لگتے ہیں، پھر وہ اس وقت آلریڈی جو ہے وہ آپ پھیلا چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں جو ہے
बीमारी को जल्दी पहचानने का जो टाइम है, जो विंडो पीरियड है, उसकी बहुत अहमियत है। इसीलिए हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है कि भाई मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारा जो है वो इसलिए कि जब तक आपको जो बीमारी है वो शदीद तर नहीं हो जाती, आप ऑलरेडी नुकसान कर चुके होते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। ठीक है, तो उसको शुरुआत में ही हमें पहचानना, और पहली बात तो यह है कि हमें कोशिश करना है कि भाई वो इन्फेक्शन न हो। जो भी तरीके बताए जा रहे हैं, मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, वो है। अब यहाँ जब बात करते हैं कि मेजर जो सेफ्टी मेजर लेने की, अब हमारे लोगों में और एक गलत फहमी ये है कि भाई अरे फलां के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फलां के फंक्शंस हो रहे हैं, फलां को जो है कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ हमारी इबादतों में जो है ये करने को कहा जा रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। मेरी अपनी राय ये है कि इसमें हम गनीमत जानें कि हमें एक मौका मिल रहा है अपने आप को बचाने का, अपने लोगों को बचाने का, और अपने अतराफ रहने वाले लोगों को बचाने का। दूसरों के साथ क्या होता है, उनके लोग जिम्मेदार हैं, उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जो जिम्मेदारान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको समझाएं इस बारे में। ठीक है, अगर वो नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना माने। ऐसे थोड़ी है कि भाई अगर कोई जो है एक सही तरीका नहीं अपनाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी तरीके नहीं अपनाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमें हमारा बचाव करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये मेजर्स करने में हमारा नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ही है। सिर्फ एक का नहीं है, बल्कि हमारे जो कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग एक जगह जमा होते हैं, तो उनका जो उसमें जो बचाव का मामला है, उससे जो है सारे देश में जो इन्फेक्शन फैलने के इम्कानात रहते हैं, उससे जो है हम बच जाते हैं। तो ज़रा हमें यहाँ वसीउ ज़हन रहकर, यानी ब्रॉड माइंड होकर सोचने की ज़रूरत है। हम ये ना देखें कि फ़लाँ को नहीं बोल रहे, हमें बोल रहे हैं, ये साजिश है। नहीं भाई, हमें एक बचने का मौका दिया जा रहा है, तो हमें उसे गनीमत जानकर हमें अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, अब लोगों को कुछ गलतफहमियाँ ये हैं कि एक तो ये है कि जो नंबर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो मैनिपुलेटेड हैं। ये इसमें मेरा और आपका कोई दखल नहीं है, वो इंतज़ामिया जवाबदेह है, उसको छोड़ दें। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दूसरे शहरों में जो लोग आईसीयू में एडमिट हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाई के मसले हैं, जब ये सब देखते हैं तो फिर ये नंबर कोई माने नहीं रखता हमारे लिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई तूफ़ान कुछ जगह आया है और हमारी तरफ आ सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। दूसरी बात जो है, ये जो टेस्टिंग का मामला है कि भाई इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर जो नाक और मुंह से जो स्वाब लिया जाता है, ठीक है, उस पे भी निर्भर करता है कि भाई वो सैंपल जो है वो सही लिया गया था नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर समझो स्वाब नेगेटिव आता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है, जो आप पीसीआर टेस्ट कहते हैं, नेगेटिव आता है, लेकिन आपको सिम्टम्स हैं, अलामत हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो सैंपल सही से नहीं लिया गया हो, या फिर जहाँ से लेना था वो नहीं लिया गया हो। क्योंकि जब ले रहे होते हैं तो वो डॉक्टर या नर्स जो है वो अपना दिफा के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लेते हैं, या फिर आपको कम से कम डिस्कम्फर्ट देने की कोशिश में जो है हो सकता है हल्के से स्वाब लिया गया हो, ये पॉसिबल हो सकता है। ये आपको नहीं लगना कि अरे उन्होंने नेगेटिव दे दिया रिजल्ट, यहाँ देखो तो पेशेंट को सीरियस हो गया, एक गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी क्या होती है कि कभी कभी 2 बार टेस्ट होता है मिसाल के तौर पर, तो एक ही लैब में 2 मरतबा टेस्ट करने से एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव आ सकता है। तो ये भी जो है सही है कि डिपेंडिंग अपॉन कि सैंपल कैसे लिया गया था, कैसे उसको स्टोर किया गया था, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं टेस्ट रिजल्ट्स देने में। और एक चीज़ जो है कि जब आप पीसीआर टेस्ट कराते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई एक जगह जो है पॉजिटिव आ गया और आपको कोई सिम्टम्स ही है नहीं, दूसरे ने बस शुरू में आपको कुछ सर्दी वगैरह हो गई थी तो आपने टेस्ट करवाया था और टेस्ट करने के बाद जो है आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स जो है, बहुत से जो लोग होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब कि अलामत नहीं, सिर्फ हमारे पास वायरस है, टेस्ट करने की वजह से पॉजिटिव आ गया, बस इतना ही, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे इन्फेक्शन हो आप सीधा आईसीयू में एडमिट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। यानी बहुत से इन्फेक्शन जो है एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उसकी अलामत नहीं होती हैं, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। दूसरा यह है कि कुछ जो लोग जो है बस थोड़ा सा सर्दी बुखार आ गई फिर ठीक हो गए, कुछ लोग जो है वो आईसीयू में जा रहे हैं। तो आप
ان کو دیکھ کے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ ارے فلاں فلاں کو تو کچھ ہوا نہیں تھا، حالانکہ ان کا پازیٹیو تو تھا، تو پھر یہ کیسی بات ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی جو ہے کیس بائی کیس ڈیفر کرتا ہے، کسی کو سیریس ہوتا ہے، کسی کو مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں. تیسری چیز جو ٹیسٹنگ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب ایک بار ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو وائرس جو ہے وہ ایک پرٹیکولر اس کی جو میں آپ کو کمپلیکیٹڈ ٹرمز یوز نہیں کرنا چاہ رہا، موٹا موٹا یہ ہے کہ جو اس کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے یا پھر اس کی جو لیب ٹیسٹنگ میں جو انوالو ہوتے ہیں جینس وغیرہ کا، تو وہ پروٹینس وغیرہ، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے رہے. وہ سیلف ریپلیکیٹ کرتا ہے، وہ میوٹیٹ ہوتا ہے، جو آپ ویریئنٹ وغیرہ کے بارے میں سن رہے ہوں گے. تو ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ ہر وائرس کا اسٹرین ڈیٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے ٹیسٹ کیا تو نیگیٹو ہے تو ضروری نہیں کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ. اگر آپ نے ٹیسٹ کیا لیکن آپ کی حالت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینے کی جیسی ہے یا اسپتال جانے کی جیسی ہے، تو وہ دوائی یا ٹریٹمنٹ جو ہے ہمیں لینے کی ضرورت ہے، ارریسپیکٹیو آف وہ پی سی آر نیگیٹو آیا تھا یا نہیں آیا تھا، کیونکہ آپ کو آلریڈی سمٹمس ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ 100% نہیں دکھا تھا. ہو سکتا ہے انفیکشن مس کر دے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ سیمپل ٹھیک نہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں ہوا ہوگا، اس کا جو میڈیم ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا وہ ٹھیک نہیں، تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ 100% نہیں ہوتا. تو یہ ٹیسٹنگ کے بارے میں ہمارا ذہن کلیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں. ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو ہے اب واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے کافی انفارمیشن ہیں کہ ریمڈیسیویر، یہ وہ چھوٹے بچے کو آپ پوچھیں گے کہ کووڈ کے کیا ٹریٹمنٹ ہے، وہ شاید بول دے گا کہ ریمڈیسیویر. ایک کامن مین میرے اور آپ کے جیسے، اس میں ہمارے لیے کن چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ میڈیکل پیٹرن یا جو اس کی جو ٹریٹمنٹ پیٹرن ہوتی ہے اس کی طرف، یا پروٹوکول جو ہوتا ہے اس کی طرف. ایز اے کامن مین ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی یہ میں بیماری سے کیسے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں. اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو مجھے کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اگر خدا نخواستہ اور زیادہ بیماری بڑھتی ہے تو میں اس کے بارے میں مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر ہسپتال جانے کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. باقی اسپتال میں کیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کی ایریا آف کنسرن ہے، وہ کیا ٹریٹمنٹ مناسب ہے وہ دیں، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایوالو ہوتی رہتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلی لہر جو آئی تھی، جب فرسٹ ویو آئی تھی، اس وقت جو ہے ہر کوئی کہہ رہا تھا کلوروکین ہائیڈروکسی کلوروکین. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر وقت چلا جاتا رہا تو پھر جو ہے کچھ اور ٹرمز آتے گئے. پھر اسی طرح فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمڈیسیویر کے بارے میں آ رہی ہیں، پھر بیچ میں پلازما تھراپی کے بارے میں آ گیا تھا. تو یہ جو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ جو ٹریٹمنٹ ایوالو ہوئے ہیں فار دا پاسٹ 1 year، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ 100% فی الحال کچھ نہیں ہے. جو پاسبل ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. جو پہلے ٹریٹمنٹ تھی وہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ فائدہ نہیں دیتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ایک کالڈ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کافی اسٹرکٹ ٹرائلز کرتے ہیں، رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کرتے ہیں. اس طرح سے اسٹڈیز ہونے کے بعد وہ کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ بیماری کے لیے فلاں ٹریٹمنٹ مناسب ہے. تب تک کے لیے تھوڑا بہت 19-20 ہوتے رہتا ہے. دس از کوائٹ کامن. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پہلے یہ کر رہے تھے اب یہ کر رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ بس ڈاکٹر کو کچھ پتہ نہیں ہے، سائنس کو کچھ پتہ نہیں ہے، سائنٹسٹ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ کنٹینیوسلی اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے نیا ایویڈنس آنے لگتا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آپ لیٹسٹ دیکھے ہوں گے کہ بھئی ایون ریمڈیسیویر کے بارے میں بھی، پلازما تھراپی کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس میں آپ کو زیادہ سردرد لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایز اے کامن مین ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کی طرف دھیان دیں گے. جہاں تک ویکسین کی بات ہے، اب پریونشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ویکسین کو لے کر لوگوں میں کافی تشویش ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ آج ویکسین دیں گے تو کل کوئی نیا ویریئنٹ اسٹرین آ جائے گا. یہ پاسبلٹی تو ہے، کیونکہ
وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ ہوتے رہتا ہے، اس کے الگ الگ ویریئنٹس آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو اسٹڈیز، جو رزلٹ اور ڈیٹا ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں، اس حساب سے جو ہے وہ زیادہ تر اسٹرین جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں. ایک دوسری چیز جو ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس کی وجہ سے جو ہے آلریڈی فلاں فلاں کو کلاٹنگ ہوا تھا، فلاں فلاں، یہ تھوڑا میڈیا میں بھی کافی ہائپ ہو گیا تھا اس کے بارے میں. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دوائی جو ہے بغیر سائیڈ افیکٹس کے نہیں ہوتی. ایون آپ سمپل سے سمپل دوائی جو آپ کروسین یا پیناڈول اس طرح کی جو بخار کے لیے جو دوائی لیتے ہیں، وہ بھی اگر اپنے ڈوز سے زیادہ لی جائے غیر مناسب طور پر، اس سے بھی کافی سیریس کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، لیور فیلئر ہو سکتا ہے، بہت سے پرابلمس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر میڈیسن جو ہے بغیر سائیڈ افیکٹس کے نہیں آتی. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب تک وہ اس کا انسیڈنس ہوتا ہے، مثال کے طور پر 100 لوگوں میں کتنے لوگوں کو ہوا، 1000 میں کتنے لوگوں کو ہوگا، 1 ملین میں کتنے لوگوں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ کامن از دا سائیڈ افیکٹ. تو یہاں ایک بات ہمیں دھیان رکھنے کی چاہیے کہ کلاٹنگ کا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ بغیر ویکسین کے وائرس سے بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو ویکسین نہیں بھی دیا گیا ہے تو یہ کووڈ وائرس ہی آپ کو کلاٹنگ کرے گا، یہ پاسبلٹی ہے. ساتھ میں چونکہ وائرس کی ہی کمپوننٹ سے یہ ویکسین بنتی ہے تو اس سے بھی کلاٹنگ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن بہت ہی ریموٹ پاسبلٹیز ہیں. جو نمبرز ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی ایون ناٹ ایون 0.5%، 0.003 سم تھنگ لائک دس. تو یعنی بہت ہی کم انسیڈنٹ نہیں ہے بول کے نہیں کر رہا ہوں میں، ہاں لیکن کم ہے، تو چانسز بہت کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سکہ لیتے ہیں، سکہ لے کے جب ٹاس کرتے ہیں تو ہیڈ یا ٹیل جو ہونے کے 50-50 چانس ہوتے ہیں. یعنی یا تو اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے سکہ یا تو اس طرح سے، یہ 50-50% چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن when we are saying less than 1%، اس کا مطلب کہ بہت ہی ریموٹ پاسبلٹی ہے کہ اس سے کمپلیکیشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیں گے. دوسری جو غلط فہمی ویکسین کو لے کر یہ ہے کہ بھئی پہلے وہ کوویکسین تھا، پھر کوویشیلڈ ہے، پھر پتہ نہیں اور کمپنیاں جو ہے اس فیلڈ میں اتر رہی ہیں تو یہ بزنس بن گیا. اب وہ بزنس بن رہا ہے یا بنے گا نہیں بنے گا، میں اس کے بارے میں تو نہیں کہوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی چاہے گا کہ بھئی اچھے سے اچھا ویکسین پروڈیوس کرے، اور چونکہ یہ بہت کم وقت میں تیار کیا گیا ہے تو ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی بہتر سے بہتر پروڈکٹ لانے کی کوشش کرے. تو فی الحال جو ہندوستان میں اویلیبل ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کوویکسین لوگ لے رہے ہیں. تو اس میں کوئی ویسے میں برانڈ نیم لینا نہیں چاہ رہا ہوں، تو جو کامنلی اویلیبل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تیسری چیز جو ہے، اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ویکسین سے جو ہے کچھ کیا بولیں گے اس کو، کہ کچھ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے، کچھ سازش کے تحت ہمیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں غلط فہمی ہی کہوں گا. اس میں سچائی بہت کم ہے، کیونکہ وہی ویکسین ہر کوئی لے رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی سماج کے ہر طبقے کا آدمی جو ہے وہی ویکسین لے رہا ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے. دوسری بات ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی جب ویکسین ہم نہیں لیے تھے تو اس وقت ہم کیا پروڈکٹیو کام کر رہے تھے، کیا ہم ملی یا ملکی سطح پر ہم کیا کام کریں، تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. جب ہم اتنا وریڈ ہوتے ہیں کہ بھئی لینے سے یہ ہوگا، جب ہم نہیں لے کے جب ہٹے کٹے ہیں تو ہم کیا کام کر رہے تھے، اس پہ بھی ہمیں تذکیہ کرنے کی ضرورت ہے. ویکسین کو لے کر اور کیا ہو سکتی ہے، میں یہاں آپ کے سوال کچھ ہے کہ دیکھتا ہوں. اوکے، تو ویکسین کو لے کر اور یہ کہ سائیڈ افیکٹس. ٹھیک ہے، اب بچوں کو جب آپ ویکسینیشن کے لیے لے جاتے ہیں، یعنی جو روٹین جو ویکسینیشن ہے، میں کووڈ کی ویکسینیشن کی نہیں بات کر رہا ہوں، روٹین جو چائلڈہڈ ویکسینیشن ہوتی ہیں، BCG ہے، ہیپاٹائٹس ہے، پولیو ہے، اس طرح کی جو ہے، جب وہ ویکسین دیا جاتا ہے تو ان کو 2-4 دن کے لیے تھوڑا جگہ میں درد ہوتی ہے، تھوڑی سی سوجن آ جاتی ہے، تھوڑا سا سرخ پن آ جاتا ہے، فیور آ سکتی ہے، بخار آ سکتی ہے. تو یہ کامن سائیڈ افیکٹس آف اینی ویکسین. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ تھوڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں میں تھوڑا زیادہ درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کم ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں تھوڑا ویکنس فیل ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں فٹیگ، سونے کو من کرتا ہے. یہ سارے کافی کامن سمٹمس ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
نارملی جو ویکسین کے جو سائڈ افیکٹس جو ہمیں ڈرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انافلیکسک شاک. انافلیکٹک شاک جو ہوتا ہے وہ امیڈیٹ ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے دیا ہے, آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جو لوگ ویکسین لے چکے ہیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو وہاں بٹھاتے ہیں ویٹ کرنے کے لیے. تو جو وہ ویٹنگ پیریڈ ہے اس دوران وہ آبزرو کرتے ہیں کہ کہیں آپ کو کوئی الرجک ریئیکشن تو نہیں ہو رہا ہے. تو وہ ہم آدھے گھنٹے کو جو ہے پروڈکٹیولی استعمال کرتے ہوئے اگر اس کو ہم وہاں ویٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو خدا نخواستہ کوئی اگر انافلیکٹک شاک کا یا الرجک کا کوئی پرابلم ہو تو امیڈیٹ وہاں پر آپ کو دوائی دی جاتی ہے, اس کا کیئر لیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیڈیٹ کچھ پرابلم نہ ہے تو اس وقت ہوتا ہے, ورنہ جو کلاٹنگ وغیرہ کے جو پرابلمس ہیں وہ نیکسٹ 2 ویکس پہ آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 ویکس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں رہتے ہیں. تو ریسٹ از ہمارے خوابوں میں نہیں رہتا ہے. تو عام طور پر یہ جو ہوتے ہیں یہ چیزیں ہیں. یہاں پر میں اور ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ لوگ ابھی بھی ویکسین کو لے کر جو ہے وہ کافی سہمے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احتیاط کے سٹیپس لیتے تھے. اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا تو اس کا علاج بھی کرتے تھے اور فلاں فلاں معالج کے پاس جانے کے لیے بھی کہتے تھے. اور جو ہمارا انفیکشس ڈیسیز پریونشن جو میجرس ہے جیسا آئسولیشن ہے, ہینڈ واشنگ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اور کاف ایٹیکیٹس ہیں, یہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی نیا چیز ہمارے سامنے نہیں آیا, تو آلریڈی ہمارے پاس ہے تو اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے. ایک یعنی یہ پریونشن کی بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ سمجھو ہمیں انفیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت ہماری جو ذہنی کیفیت ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گرتا, اس کی معلومات کے بغیر نہیں گرتا. اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا. جب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی چاہے سازش ہو یا نہ ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب ہمارے سامنے ایک بیماری کے طور پر اب آ رہے ہیں تو ہمیں اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں جو کرنے ہیں, جو سٹیپس لینے ہیں وہ کرنے. اس کے باوجود بھی خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے جیسا کمیونٹی اسپریڈ ہے, مثال کے طور پر دہلی, بامبے وغیرہ میں جو کافی ریمپنٹ ہو گیا انفیکشن, ہر 2 سے 3 آدمی کو ہے انفیکشن. تو یہ کمیونٹی اسپریڈ جب ہوتا ہے تو اس کا بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس پہ نربھر کرتا ہے کہ بھئی ہاؤ فاسٹ یو ول کم آؤٹ آف دی ڈینجر. مثال کے طور پر آپ کے جو پازیٹیو مائنڈ ہوتا ہے اس سے جو ہے ہماری جو کیا کہیں گے آپ اس کو, جو ڈیفنس میکینزم ہے یا امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگر بنتی ہے. اس سے ہم جو ہے انفیکشن کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو علاج کے طور پر جو ہمیں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے, جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا. تیسری چیز جو ہے, سمجھیں کہ حالت بالکل ہی بگڑ گئی فار واٹ ایور ریزنس. ایک تو عمر رسیدہ لوگوں کے ہم نے دیکھ رہے تھے, یا پھر جن کو آلریڈی جو ہارٹ کے پرابلمس ہیں, آستما کے پرابلمس ہیں, ڈائبٹیز کے پرابلمس ہیں, کڈنی کے پرابلمس ہیں, جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں, اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سسپٹیبل ہیں. یعنی ان کے اندر کمپلیکیشن ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں, ورنہ ہونے کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا جو ذہن ہونا چاہیے وہ کیا ہے, اس پہ ہمیں ایک آدھ بات شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ بھئی اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کے ایریا میں کیا لیمیٹیشنس ہیں, اس کو پتہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکوپمنٹس ارینج کرنے میں, آکسیجن ارینج کرنے میں, یا جو بھی جہاں کہیں سے بھی آپ کو مدد مل سکے اس کی طرف آپ کوشش کریں گے, اس کو پتہ ہے. ان سب کے باوجود بھی ہمارے اندر جو ایک ہیبت یا وحشت یا جو پینک کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پینک کی سچویشن جو ہے اٹ ول ڈیکریز دی امیونٹی, ہمارے ڈیفنس میکینزم کو کم کر دیتا. میں تو یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بھئی جانا تو طے ہے, کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم کو پتہ ہے کہ بھئی جان دینا اور جان لینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کے پاس ہم جا رہے ہیں تو کم سے کم ہمیں اتنی مہلت مل سکے کہ ہم اپنے جو دوسرے کمٹمنٹس ہیں
ان کو ہم پورا کر کے جائیں اس کے پاس. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی وصیت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے کچھ آدھے کام رکے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے کسی کو نصیحت کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں, کچھ اگریمنٹس کرنی ہوتی ہیں, کچھ بہت چیزیں ہو سکتی ہیں جو انکمپلیٹ ہوتے ہیں. ان چیزوں کو پہلے صورت میں وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنے کی وہ فکر ہونی چاہیے, تاکہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ ادھورے چھوڑ کے اس دنیا سے نہ چلے جائیں. دوسری یہ ہے کہ ہم ایسے حالت میں اپنے خالق کائنات سے جا کے ملیں کہ بھئی ہاں جتنی بھی مہلت مجھے ملی تھی وہ اس مہلت میں میں نے یہ کام کیے, اللہ باقی جو ہے وہ ہمیں معاف کر. تو ہمارے جو لاپرواہیاں ہیں, غلط جو سستیاں ہیں, اس سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کوئی قریبی احباب میں کوئی سیریس ہیں, انڈائریکٹلی انہیں یہ اس طرف بات کی مطلب ان کے ذہن میں بات ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اپنے معاملات کو اچھے سے نپٹا لیں. جو توبہ کا جو ہمارا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اس کو استعمال کریں, تاکہ ہم اس حالت میں پہنچیں کہ بھئی ہم کچھ اس کے سامنے حاضر ہو کر کچھ جواب دینے کی قابل ہو سکیں. ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس زندگی سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہاں سے آرڈر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہمیں کوئی بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں احتیاط کی ضرورت ہے, جہاں علاج کی ضرورت ہے, وہاں پازیٹیو مائنڈ مینٹین کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہتے ہیں اور اسے کنٹینیوس دعا میں رہتے ہیں, اور کیونکہ دعا تو آپ کی ہو رہی ہے, دعا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانسا پلٹ دے, اور اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو جب ہم سے ربط بنائے رکھتے ہیں اور پازیٹیو لوگوں سے جو ہے آپ کا اپنا ربط بنائے رکھتے ہیں, تو آپ کا جو مرال ہے وہ پازیٹیو مینٹین رہتا ہے, جس سے آپ کی جو ریکوری میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کوئی اور سوال ہے تو, اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے سوال تو آپ لکھ دیں, ورنہ جی. تو ہمارا وقت ہوا جا رہا ہے پہلے ایپیسوڈ کا, تو میں یہاں پر ایک آدھ باتیں جو سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شعر میں نے شروع میں پڑھا تھا, اگر کوئی لوگ مس کیے ہیں تو میں دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, تاکہ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو اسٹیٹس, جو سٹیز میں جو حالات بگڑے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ شعر نواز دیوبندی صاحب کا پڑھ رہا ہوں. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے, آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا, میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو, اگلا نمبر آپ کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حالات بگڑے ہوئے ہیں ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ سازش ہے اور بہت ہی لائٹلی لے رہے ہیں, تو یہ اس میں کوئی ہوش مندی کی بات نہیں ہے. بہادری یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ہی کیئرلیس ہو کے ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزنگ کو اگنور کرتے ہوئے سے جو ہے وہ نہ اپناتے ہوئے اپنے آپ کو بہادر کہلانے کو میں تو بےخوفی کہوں گا. بہادری یہ ہونی چاہیے کہ بھئی مشکل حالات میں بڑے مقصد کے لیے, بڑے نصب العین کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, یہ بہادری ہوتی ہے. ایسے گلی کوچوں میں جو ہے وہ بغیر ماسک کے پھرنے سے کوئی بہادری نہیں ہوتی ہے. اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو دوسری بات جو ہے ہم سمرائز کرنا چاہ رہے تھے کہ سمٹم جو ہے پہلی لہر میں وہ الگ تھے, تھوڑا بہت ابھی جو ہے الگ الگ مینیفیسٹیشن ہے. کوئی بھی نئی چیز جو ہے کسی بھی نئے انداز میں آ سکتی ہے, کیونکہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹر جو ہے وہ ابھی بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک دن کچھ نیا چیز آتی ہے. دوسری چیز جو ہے ٹیسٹنگ کے معاملے میں لے کے جو ہے آپ کی جو غلط فہمی ہے کہ بھئی فلاں نے نیگیٹو کیا, فلاں نے پازیٹیو کیا, نمبرز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, بھئی آپ اس کو مت دیں. ٹیسٹنگ کو چھوڑیے, ٹیسٹنگ کا نمبرز دیکھ کے آپ پریشان مت ہوئیے. آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی لوگ بیمار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, لوگوں کی اموات ہو رہی نہیں ہو رہی ہے, بھئی آپ کے قریبی کوئی انفیکٹڈ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. بھئی جب آپ کے سامنے ایک طوفان کھڑا ہے تو پھر کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کہاں سے آیا, کس نے شروع کیا, کیا نہیں. بھئی ہے اپنا بچاؤ کرنا ہے, یہ موٹی سی بات ہے. تیسری بات جو ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو ہے بہت سے آپ کو گوگل کر کے واٹس ایپ یونیورسٹی میں جا کے یہ اپنا سر پھوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وقت بہت ہی قیمتی ہے,
خاص کر کے رمضان میں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے عبادات میں استعمال کرتے ہوئے ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ ہم دھیان دیں گے۔ جب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر جو دھیان کی بات ہے، میں یہاں ہمارے خاص کر کے جو NGOs وغیرہ سے، جو تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے میں خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی جو ہے پہلی لہر سے کوئی خاص سبق نہیں لیا۔ مثال کے طور پر تقریباً 1 سال پہلے پہلی لہر آئی تھی، اور اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ بھائی سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے، تو اور کچھ ممالک میں تھرڈ اینڈ فورتھ ویو بھی آ چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرابلم ایک عرصے تک رہے گا۔ جب ہمیں پتہ تھا تو ہم نے کیا پلاننگ کی ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے کلیکٹیو کمیونٹی لیول پہ، کہ بھئی ہمارے پاس اس کے لیے کیا ڈیزاسٹر پلان تھا ہمارے پاس، کہ خدا نخواستہ ایک کسی ایریا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جو انفراسٹرکچر ہمارے کی ضرورت ہے، کم سے کم اپنے ایریا کے لوگوں کو ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکیں، کوالٹی ہیلتھ کیئر پرووائڈ سکیں، اس کے بارے میں ہم نے کیا کہ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے شادی ہال ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیز ہیں، لیکن اس معاملے میں ذرا ہم پیچھے۔ ہم چاہتے ہیں ایز اے کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی جو ہے وہی انویسٹ کرے، وہی پڑھے، وہی اپنی سوشل لائف سیکریفائس کرے، وہی انویسٹ کرے، وہی ہاسپٹل بنائے، وہی گالیاں کھائے، وہی مار کھائے، پھر وہ کووڈ میں شکار ہو گیا، شہید ہو جائے، تو بس 2 دن لوگ بولیں گے کہ بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب تھے، چلے گئے، اینڈ فنش۔ یہ اس طرح سے جو ہے وہ کوئی ہم بڑا کام نہیں کر پاتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی لیول پہ کچھ اچھا سا کام ہو، اس طرح کی کچھ ناگہانی حالات آتے ہیں تو اس کو سسٹین کر سکیں، تو ہمیں کچھ بڑے لیول پہ پلاننگ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک لو بجٹ ایتھیکل پریکٹس والا چھوٹا چھوٹا ہیلتھ کیئر سیٹ اپ، چاہے پرائمری ہیلتھ کیئر ہو، کلینکس ہو، ٹھیک ہے، چھوٹے ہسپتال ہوں، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں پلان کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ جو آلریڈی کارپوریٹ لیول کے ہاسپٹلس ہیں اس طرح کا انفراسٹرکچر ضروری۔ مثال کے طور پر کافی لوگوں کے پاس زمینیں ہوتی ہیں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں، یا کچھ لوگوں کے پاس جو ہے بہت سا پیسہ ہے، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو بزنس مین ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، یہ لوگ سامنے آئیں کہ بھئی وہ اپنا جگہ یا لینڈ جو ہے وہ آفر کر سکتے ہیں، یا پھر جو لوگ سیاست میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ بھئی بیوروکریسی کیسے چلتی ہے، پرمیشنز وغیرہ کیسے ملتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاسپٹل کے لیے پرمیشن لاؤں گا، میں یہاں سے یہ کر کے آپ کو ہیلپ کروں گا، وہ اپنے ہیلپ کریں۔ پھر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، چاہے ڈاکٹرز اور نرسز ہوں یا پیرامیڈیکل جو بھی سٹاف ہوتا ہے، وہ بھی اپنے طور سے جو ہے 1-8 گھنٹہ ڈیلی جو ہے ایز اے سروس وہاں پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس سے بھی ایک سپورٹنگ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے ایریا میں کچھ کرتے ہیں تب کہیں جا کے ہم، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لاسٹ مومنٹ تک خاموش رہتے ہیں۔ سوری، میں ہو سکتا ہے کافی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، چونکہ دل کو کافی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہم لوگ لاسٹ مومنٹ تک ویٹ کرتے ہیں، جب حالات بالکل یہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لیفٹ رائٹ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے چندہ جمع کرتے ہیں، وہاں ڈونیشن، وہاں لاکھوں کے پیسے ڈال رہے ہیں، آپ پورا پیسے لے جا کے کارپوریٹ ہاسپٹل ڈال رہے ہیں، پھر وہاں کچھ خدا نخواستہ ہوا، پھر توڑ پھوڑ کیے۔ یہ طریقہ میرے خیال میں اتنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم نے 1 سال میں، ہم کو پتا ہے کہ بھئی لاسٹ ویو میں ہم نے ہاسپٹلس کو لے کے ہمیں کیا پرابلمس فیس آئے۔ ہم نے جب لاسٹ ویو میں جب لوگ ایڈمیشن کے جاتے تھے تو بیڈ نہیں ملتے تھے، یا ان کو انکار کیا جاتا تھا، یا پھر ایسے بہت سے انسیڈنٹس آپ کو سننے میں ملے ہوں گے، دیکھنے میں ملے ہوں گے۔ اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، چاہے محلے کے لیول پہ ہو، یا شہر کے انجمنوں کے لیول پہ ہو، یا وقف بورڈ کی طرف ہو، یا جو بھی آپ کی جو ملی تنظیمیں ہیں، ان سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ چیزیں آگے بھی آ سکتی ہیں، تو ہم اس کے لیے کیسے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پیٹی پالیٹکس آپ چھوڑ دیں۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے پل میں یہاں نہ رہوں، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اتنی انسرٹینٹی میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی سیریس سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کس طرح کا ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے۔ کم سے کم اپنے ایریا کی آپ اپنے لوگوں کی دیکھ، ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی اب بہت بڑے لیول کا آپ کچھ پلاننگ کریں، اپنے ایریا کے حساب سے۔ بھئی کوئی لینڈ پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی انفراسٹرکچر، کسی کے پاس سیمنٹ ہے، کسی کے پاس وہ شیٹس ہیں، کسی کے پاس بولے کہ آکسیجن سلنڈر، کچھ نہ کچھ لوگ ڈونیٹ کریں گے نا، کچھ تو کریں گے۔ اگر یہ بھی ماڈل نہیں کرتا ہے تو کم سے کم جو بزنس مین ہیں اس کو ایک بزنس ماڈل کے جیسا کریں، ٹھیک ہے، پروفٹ لیکن ایتھیکل پروفٹ۔
ٹھیک ہے. ایسا نہیں کارپوریٹ بھائی وہ فلاں جو ہے لوٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. نہیں بھائی، آپ ایک ایتھیکل جو ریٹ بنتا ہے اس حساب سے کم مارکیٹ میں رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، کم سے کم لوگوں کو جو ہے، جو ایک تو جو گورنمنٹ ہاسپٹلس جاتے ہیں وہ تو جائیں گے، جو وہاں نہیں جا رہے تو جو یہاں لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کم سے کم آپ کے پاس وہ اچھی سروس لے جائیں گے کم سے کم قیمت میں. تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، پلانس بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ تھرڈ ویو آئے اور ہم وہی مسٹیک ریپیٹ کریں، پھر ہم آکسیجن بیڈز اور آئی سی یو کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو یہ جو غلطیاں ہیں اس سے ہمیں پونڈر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے اور کچھ سلوشنز سامنے لانے کی ضرورت ہے. میں اگین جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو اقتدار رکھتے ہیں، جو لیڈران ہیں، جو پولیٹیکل اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں تھوڑا بہت جو ہے اپنے باقی ڈفرینسز کو سائڈ میں رکھ کے جو ہے سیریسلی اس میٹر کو لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس ہمارے آس پاس جو تھے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارا نمبر کب آئے گا. اس طرح کی جو لائنیں لگ جائیں گی، پھر نہ آپ کا ذہن کام کرے گا، نہ آپ کے پاس وقت ہوگا کہ ہم اس طرح کی بیٹھ کے جو ہے سیشنز کرتے رہیں. تو وقت سے پہلے ہمیں اپنے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس ایپیزوڈ میں اگر آپ کے لائق کچھ خاص معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی. اور انشاءاللہ جب پارٹ 2 ہم کریں گے اگلے دنوں میں، تو باقی جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں یا پھر میرے طرف سے کچھ زیادہ پوائنٹ شیئر کرنے کو ہوں گے تو میں انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گا. ہمارے جو نرچر وتھ ڈاکٹر شفیق پروگرام میں آپ کا جو ساتھ رہا، ہمت افزا رہی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.